बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद सनी इलियास। नाज़रीन किराम, सियासत के हवाले से दीन इस्लाम की क्या हिदायत हैं, वो क्या अहकामात हैं जिनको क़यामत तक अब मुसलमानों ने अपने पेश नज़र रखना है। उस वक्त जिस वक्त वो एक नज़्म इज्तिमाई में किसी रियासत को वजूद पजीर करना चाहते हैं, जमहूरियत और जमहूरियत के हवाले से उठने वाले एतराज़ात, ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और आपके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का इंतखाब, ये सब कुछ हम ज़ेर बहस लाए। इस बहस को आज हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमहूरियत के हवाले से बिलउमूम जो मजहबी अज़हान में इबहामात पाए जाते हैं उसको हम सब कैसे देखते हैं, और जमहूरियत का बिलखुसूस हमारे मुल्क के तनाजुर में क्या मुस्तकबिल है। ये सारे सवालात लेकर हाज़िर खिदमत हैं। हज़रत साहब एक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, एक मजहबी जहन को जब ये बताया जाता है कि दीन इस्लाम ने नज़्म इज्तिमाई और सियासत के हवाले से जो एक उसूल बयान किया है, बल्कि सररिश्ता है सियासत की तश्कील का, वो ये कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उनके बाहमी मशवरे पर मुश्तमिल होगा। तो एक बुनियादी एतराज़ जो सामने आता है वो ये कि जमहूरियत तो मुतरादिफ़ है सेकुलरिज़म की, यानी माशरा उस वक्त तक जमहूरी नहीं हो सकता जब तक रियासत की सतह पर सेकुलरिज़म को बतौर नज़रिया, बतौर आदर्श के ना अपना लिया जाए। जबकि दूसरी जानिब मजहबी नुसूस, मजहबी हिदायत ये वाज़ेह तौर पे कहती हैं कि जिस शख्स ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं किया तो वो तो अल्लाह की नज़र में काफिर है। जमहूरी समाज, जमहूरी रिवायत, जमहूरी माशरे में लोग अपने नज़रियात के तहत मामलात करते हैं और वही नाफिज़ुल अमल होते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जमहूरियत और सेकुलरिज़म मुतरादिफ़ हैं, लाजिम व मलजूम हैं? क्या कोई सोसाइटी जमहूरियत और सेकुलरिज़म को अलग करके भी नज़्म इज्तिमाई कायम कर सकती है जहाँ लोगों की राय से मामला चले? जमहूरियत बतौर एक निज़ाम के, जैसे कि वो मगरिब में सामने आया है और अपने तमाम तर फ़लसफ़े के साथ उसके कुछ भी तकाज़े हों, हमारे लिए तो जमहूरियत की असास अल्लाह ताला का हुक्म है। और वो ये कि जैसे हम पीछे भी बयान कर चुके कि मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उनकी राय पर मबनी होना चाहिए। इतनी बात है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। इस बुनियादी उसूल को सामने रख कर क्या इदारे बनने हैं, उनके माबैन इख्तियारात का तवाज़ुन क्या होना है, उनको किन दायरों में काम करना है और किन में उन्हें दाखिल नहीं होना चाहिए, ये वो सब चीज़ें हैं कि जिनमें दुनिया भर में जो जमहूरी निज़ाम है बहुत उच्च इख्तलाफात पाए जाते हैं। अच्छा। अमेरिका का निज़ाम और तरीके से काम करता है, फ़्रांस का निज़ाम और तरीके से काम करता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बरतानिया का निज़ाम, बल्कि बहुत सी यूरोपीय रियासतों का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से काम करता है। वहाँ आप देखते हैं कि असलन एक मसीही रियासत है, यानी मलिका बरतानिया की एक ख़ास मजहबी हैसियत है जिसको वहाँ माना जाता है। इसी तरीके से मलेशिया में हम 10 साल रहे। वहाँ पर आप जानते हैं कि बादशाह ना सिर्फ ये कि उनकी कौमियत के रवायात की नुमाइंदगी करता है बल्कि मज़हब की भी नुमाइंदगी करता है। ठीक। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जमहूरियत और सेकुलरिज़म लाज़िम व मलज़ूम है। मैं तो कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें किसी इज़्म की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी इज़्म का नाम लेते हैं तो आप लाजमी तौर पर इंतहा पसंदी इख्तियार कर लेते हैं। हमारा मसला ये है कि जब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर अपने पैगम्बर की वसातत से अपनी हुकूमत कायम की, जिसको हुकूमत इलाहिया कहा जाता है, ये हुकूमत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से भी कायम हुई और बनी इसराइल में पैगम्बरों के ज़रिए से कायम हुई। दोनों मरतबा क्या तरीका इख्तियार किया गया, किस तरीके को पसंद किया और अल्लाह ताला ने उसके लिए उसूली हिदायत क्या दी, वो यही है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम। अब रही ये बात कि इस अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत हमने क्या निज़ाम बनाना है, तो इसमें मुसलमान उसी तरह आज़ाद हैं जिस तरह दुनिया की बाकी कौमें आज़ाद हैं। एक उसूल को, एक कायदे को, एक आदर्श को, एक नस्बुलैन को सामने रख के आप कौन सा नज़म बनाएंगे, इसमें ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हो सकते हैं और बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त दुनिया में राइज हैं उनको हम छोड़ भी सकते हैं, इख्तियार भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें से एक एक चीज़ का जायज़ा लेके बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी चीज़ दीन के ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर क्या इंतखाबात दीन के ख़िलाफ़ है? क्या ये बात कि एक अरबाब हल्लो अक़्द का ऐवान बनना चाहिए और उसको बाकायदा मुंतखब ऐवान के तौर पर काम करना चाहिए, इसमें कोई चीज़ दीन के ख़िलाफ़ है? इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जैसे मुकन्नना है, जैसे अदलिया है, जैसे इंतज़ामिया है, क्या इनके दरमियान जो इख्तियारात का एक तवाज़ुन पैदा किया गया है, ये कोई दीन के ख़िलाफ़ चीज़ है?
ایک ایک چیز کا آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں، ان میں سے کسی چیز پر حرف نہیں دھرا جا سکتا۔ ہاں، بہتری کی گنجائش تمام انسانی کاموں میں ہوتی ہے اور وہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ عوام کی رائے سے فیصلے ہوں گے۔ اب اگر فیصلوں کی قوت، اختیار، طاقت، مرکز عوام بن چکے ہیں، سرچشمہ وہ ہیں پورے نظام کا، تو دین کا جو یہ اصول تھا کہ فیصلے تو ہوں گے قرآن کی بنیاد پہ، سنت کی بنیاد پہ، لیکن دوسری طرف جمہوریت کے اندر بنیادی اصول ہے کہ عوامی رائے سے فیصلے ہوں گے۔ تو اگر ہم جمہوریت کو اپناتے ہیں تو سیکولرزم کا جو بنیادی تقاضا ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے معاملات کرتے ہیں، مذہب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، تو ہم تو مذہب کو جمہوریت کے اصول میں الگ کر دیتے ہیں۔ میں نے تو یہ عرض کیا کہ ہم تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یعنی امرہم شورا بینہم کی، تو اس میں جن لوگوں نے رائے دینی ہے وہ کون ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فرد ہے جس نے اپنے مرضی کو اپنے پروردگار کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اسی کو آپ قرآن و سنت کا حکم کہتے ہیں۔ یعنی میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان ہونے کا اگر میں نے شعوری فیصلہ کیا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھ پر میرے پروردگار کی حکومت قائم ہے۔ ٹھیک، اگر وہ مجھے حکم دے گا تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا۔ تو اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو اسی صورت میں موجودہ زمانے میں حکومت کے منصب پر پہنچیں گے۔ تو سارے کے سارے مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار چکے ہیں تو پھر وہ آپ ان کی گردن میں ڈالیں گے کیسے؟ مسلمانوں ہی کے اندر اللہ کے دین کو پہلے آنا ہے، پہلے مسلمانوں کے عوامی مزاج میں، مسلمانوں کے عوامی فیصلوں میں، مسلمانوں کے عوامی اداروں میں ہر جگہ اس چیز کا غلبہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ تو اصل میں یہاں ساری ترتیب الٹ دی گئی ہے۔ ترتیب یہ بنا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ریاست سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم بندے تک آ چکا ہے، مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ میں مسلمان ہوں تو میں اللہ کے احکام کا پیرو ہوں، تو میں اللہ کے احکام کے خلاف اکثریت سے فیصلے کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ تو آخری درجے کی بدزنی ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ اور میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ سب مسلمان ایسے ہی ہو چکے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو درست کرنا چاہیے، اوپر سے کوئی چیز لانے سے مسلمان درست نہیں ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا پھر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کہیں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، وہاں پر مسلمانوں نے مل کے دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کے، جمہوری روایت کو سامنے رکھ کے ایک سوشل کانٹریکٹ کیا، ایک وعدہ کیا، ایک دستور میں چیز شامل کی کہ ہم اپنے ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بننے نہیں دیں گے، اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، اس پر ہم ووٹ نہیں دیں گے، قرارداد مقاصد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس پر کیا سوال باقی رہتا ہے؟ یعنی وہ تو پھر زیادہ بہتر صورت ہے، مسلمان اب اسی جذبہ عبودیت کا اظہار کر رہے ہیں اپنی دستوری روایت، اپنے جمہوری نظام اور معاشرے۔ وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی جب آپ مسلمان ہیں اور آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہی اصول ہوگا جو ایک مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ میں ایک فرد کی حیثیت سے اپنے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ اگر میں عالم ہوں، دین کو براہ راست سمجھتا ہوں، تو میں اللہ کے دین کی طرف رجوع کروں گا، اور میں یہ دیکھوں گا کہ قرآن میں کیا ہے، میں یہ دیکھوں گا حدیث میں کیا ہے، میں یہ دیکھوں گا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت قائم کی تھی، یہ سب چیزیں دیکھوں گا نا اپنی انفرادی زندگی میں۔ روز مجھے مسائل پیش آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ایک فرد کی حیثیت سے۔ عالم نہیں ہوں تو میں کیا کروں گا؟ جو جلیل القدر اہل علم ہے، وہ ماضی کے ہوں یا حال کے، ان سے استفادہ کروں گا، ان سے بات پوچھوں گا، ان کی بات سنوں گا، اس کے بعد کسی ایک کو اختیار کر لوں گا۔ تو پارلیمنٹ بھی یہی کرے گی، عوام بھی یہی کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اسی طرح کی غلطی کریں گے جیسی فرد کرتا ہے۔ فرد جب غلطی کرتا ہے تو اس کی بھی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک جو بحث عام طور پر کی جاتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں کتنے لوگ ہیں کہ دین کے علماء ہیں اور اجتہاد کے درجے تک پہنچتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے لوگ بھی اسی طرح اہل علم کی طرف دیکھیں گے، اگر وہ فی الواقع سلیم الطبع ہیں، جس طرح کے عام آدمی دیکھتا ہے۔ اگر عام لوگوں کے اندر یہ تربیت موجود ہے کہ ان کو اگر دین کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ اپنے طور پر ٹامک ٹوئیاں نہ مارنا شروع کر دیں، بلکہ اچھے اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ یہ بالکل اسی طرح کی تربیت ہے جیسے ہم ہر فرد کی کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے طور پر کوئی گولیاں نہ کھانا شروع کر دینا، بلکہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا۔
چھوٹی سے چھوٹی دوا کے لیے بھی کسی ماہر سے مشورہ کرنا. اس کے بعد آپ کا انتخاب ہوتا ہے. آپ ایک ماہر کی بات پہ زیادہ مطمئن نہیں دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. تو مسلمانوں کی جو پارلیمنٹ بنے گی جس میں ان کی اکثریت ہوگی وہاں پر بھی یہی صورت ہوگی کہ اگر اللہ کے دین سے متعلق کوئی زیر بحث چیز ہے اور مسلمان اس میں اپنے لیے کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسی پروسیس سے اس کو گزاریں گے. اس وقت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو وہاں سب ماہرین قانون بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ایسا نہیں ہوتا. یعنی جو جدید قوانین ہیں ان کے بھی پارلیمنٹ کے ارکان ماہرین نہیں ہوتے بلکہ قانون کے ماہرین کی طرف مراجعت کی جاتی ہے. وہ اپنی رائے دیتے ہیں, مختلف مسودات سامنے آتے ہیں, وہ کمیٹیوں میں سے گزرتے ہیں, ان پر بحث و تمہیز ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کسی قانون کو اختیار کرتے ہیں. اصل میں پارلیمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کرے. پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اجتہادات میں سے اپنے لیے مجموعی حیثیت میں جیسے فرد کسی اجتہاد کا انتخاب کرتا ہے یا کسی نقطہ نظر کا انتخاب کرتا ہے انتخاب کر لے. یہی کام پارلیمنٹ کرتی ہے. اس لیے میرے نزدیک یہ بحث ہی بالکل بے معنی ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے اور ان کی اہلیت کیا ہے. جو صلاحیت ایک فرد کی دین کے معاملے میں ہوتی ہے وہی بحثیت مجموعی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. جیسی قوم ہوگی ویسی پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی. جتنا لوگوں کا دینی شعور ہوگا اسی کا ظہور پارلیمنٹ کے فیصلوں میں ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہ فطری طریقہ ہے جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اس کے لیے مصنوعی قسم کے اقدامات کرنے کا حاصل سوائے منافقت کے کچھ نہیں ہوتا. اصولی بات یہ ہے کہ آپ انفرادی زندگی میں جس طرح دین کی پیروی کرتے ہیں اجتماعی زندگی میں اس سے مختلف خواب نہیں دیکھ سکتے. ایک ہی چیز ہوگی. اگر انفرادی زندگی میں ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان بحیثیت مجموعی 50% کے قریب دین پر عمل کرتے ہیں تو اجتماعی زندگی میں بھی یہی نسبت تناسب رہے گی. اور اگر یہ معلوم ہو کہ کسی معاشرے میں مسلمان تو 100% دین پر عمل پیرا ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ان کی پارلیمنٹ میں, ان کے فیصلوں میں, ان کے اداروں میں ہر جگہ 100% دین کا ظہور ہو جائے گا. یہ وہ طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے. رہے قانونی معاملات تو قانونی معاملات میں ظاہر ہے قانون سازی ہوگی. جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر جیسے فرد کی حیثیت سے میں اگر دین کا عالم نہیں ہوں تو میں علماء کی طرف رجوع کرتا ہوں, مجتہدین کی طرف رجوع کرتا ہوں. انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے, انہوں نے حدیث کو کیسے سمجھا ہے. اسی طرح ماہرین قانون کی طرف رجوع کرتا ہوں. اسی طرح مجھے اگر کسی موقع کے اوپر علاج کرانا ہوتا ہے تو ماہرین طب کی طرف رجوع کرتا ہوں. کوئی معیشت کا معاملہ ہے تو ماہرین معیشت کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہ دنیا کا نظم اسی اصول پر چل رہا ہے. یہاں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہر فرد ماہر معیشت بھی ہو, ماہر قانون بھی ہو, دینی علوم کا بھی ماہر ہو. اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک نظم اجتماعی قائم کیا جائے تو اس میں سب کے سب لوگ قانون کے ماہرین ہوں. وہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں ہی کی نمائندگی کے لیے وہاں بھیجے جاتے ہیں. تو جیسے فرد انتخاب کرتا ہے اسی طرح لوگ انتخاب کر لیتے ہیں. ارباب حل و عقد انتخاب کرتے ہیں. یہ رائے صحیح ہے, یہ رائے غلط ہے, اس کے مطابق نظم بن جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے بھی جو ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ جو شعور مسلمانوں کے معاشرے میں موجود ہوگا وہی ریفلیکٹ ہوگا ان کی ریاست کے نظم میں, قانون سازی میں, ہر جگہ پر. ہمارے ہاں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے, ایک عام آدمی کا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں دینی شعور بھی ہے, ایک حساسیت بھی ہے, جذبہ حمیت بھی ہے, سرشاری سب کچھ دین کے بارے میں ہوتا ہے, لیکن ان کی امیدیں, ان کی توقعات, ان کی آرزویں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھیں. پارٹی سسٹم ہے, ایک بل آتا ہے, اس پر پارٹی کے لیڈر نے فیصلہ کر لیا, سارے کے سارے ارکان اس میں ووٹ دے دیتے ہیں. یہ کیسے لازم ہے کہ جو کچھ عوام کی امیدیں, توقعات, دینی شعور ہے وہی پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟ چونکہ ہمارا انتخابی نظام تو پارٹی بیس ہے اور پارٹی کے لیڈر فیصلہ کرتا ہے تو قانون پاس ہو جاتے ہیں ورنہ رد ہو جاتے ہیں. یہ جو پارٹیاں ہیں ان کو وہاں بھیجتا کون ہے؟ عوام ہی بھیجتے ہیں نا. لوگ ووٹ دیتے ہیں تو جاتی ہیں. آپ ووٹ دینے کے نظام میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں, مثلا یہ تنقید کی جاتی ہے کہ حقیقی اکثریت نہیں ہوتی, تو آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں, اس میں بہت سے ملکوں میں حقیقی اکثریت کو حاصل کرنے کے لیے 2 مرتبہ انتخابات کرائے جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں جو دستور بنایا گیا تھا اس میں اگر 51% ووٹ نہ لے سکیں تو دوبارہ انتخاب ہوتا تھا. تو آپ اس طرح کی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ جمہوریت میں طریقے اصل نہیں ہے, یہ بنیادی اصول اصل ہے کہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے
اور اکثریت کی رائے فیصلہ کن ثابت ہونی ہے۔ تو یہ جیسے ہی آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے، اس میں ظاہر ہے جس پارٹی کو آپ اوپر لائیں گے وہ آپ کا انتخاب ہوگا، جس لیڈر کو آپ اوپر لائیں گے وہ آپ کا انتخاب ہوگا۔ تو عامت الناس اتنے غلط فیصلے اگر کرنے والے ہو گئے ہیں کہ وہ کسی ایسے آدمی کو لا ہی نہیں رہے کہ جو دین کو بھی جانتا ہو، جو دنیا کو بھی سمجھتا ہو، جس کی قیادت، سیادت، جس کی تدبیر، سیاست پہ اعتماد کیا جا سکے، تو پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے تعلیمی ادارے بنائیے، دعوت دیجیے، ان کے پاس جائیے۔ اس کے بعد سیاست پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیاست آسمان سے نازل نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے اندر سے پیدا ہوتی۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم صاحب اس سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا، پارلیمنٹ کے اندر کوئی قوانین پاس ہوتے ہیں، اکثریت کے ذریعے وہ نافذ العمل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو قانون ہے وہ دین، شریعت اور اللہ کی جو ہدایات ہیں اس کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مغرب کے اندر ہم جنس پرستی کو ایک قانونی دھارا میں لایا گیا، اس کی شادی کو بھی انہوں نے قبول کیا۔ تو مسلمان معاشروں میں اگر اکثریت اس طرح کے فیصلے کر لیں، لیکن میرا دین تو مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں نے سچائی کی، صداقت کی، حق کی بات کرنی ہے، پھر اس صورت میں جمہوری نظام آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر میں دینی لحاظ سے اس کو غلط سمجھتا ہوں تو پھر تو میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ جمہوریت کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے تو لوگوں کو پورا حق ہے کہ کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو اس پہ تنقید کریں، وہ بتائیں کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ اس میں تو تنقید کی آزادی ایک لازمی ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے میڈیا کو یا ذرائع ابلاغ کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو پوری آزادی ہے، کوئی کسی کا منہ نہیں بند کر سکتا۔ وہ تنقید کریں گے، لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے، اگر کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو اس کے مفاسد سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، اگلے انتخابات میں فیصلہ مختلف ہو جائے گا۔ جمہوریت اس چیز کا لابھ نہیں ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ کوئی آسمانی مہر ہے جو لگ گئی ہے، اگر اس میں غلطی ہوئی ہے درست ہو جائے گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ جن فیصلوں کی آپ مثال دیتے ہیں وہ مسلمان ملکوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں سے بہت سی جگہیں ہیں جہاں انتخابات ہوتے ہیں، پارلیمنٹ قائم ہے۔ ہمارے ملک میں بھی چلیے نصف مدت ہی کہہ لیجئے پارلیمنٹ نے گزاری ہے۔ ملیشیا میں آپ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ موجود ہے، انڈونیشیا میں موجود ہے، ترکی میں موجود ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہاں یہ فیصلے نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اخلاقی اصولوں اور اپنی روایات کے مطابق ہی فیصلے کریں گے۔ کسی معاشرے کے اندر آپ سوسائٹی سے اوپر اٹھ کے کوئی چیز اس پر لاگو نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی اچھی چیز آپ کے پیش نظر ہے، کوئی دین کا حکم آپ کے پیش نظر ہے اور لوگ ابھی پورے طریقے سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ٹھوس نہیں سکتے ان کے اوپر۔ اسی طریقے سے جو فیصلے آپ بتا رہے ہیں یہ بھی مسلمان معاشرے میں، جب تک مسلمان معاشرہ بگڑ کے اس جگہ نہ پہنچ جائے کہ جہاں اس کی بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کے جواز کی قائل ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ فیصلے ہو جائیں؟ تو آپ دیکھ لیں اس وقت بھی مسلمان ملکوں میں بعض ملک ہیں جہاں پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے، فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ذرا بتائیے مجھے کہاں اس طرح کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ یہ بالکل خواب ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یہ خواب ہے کہ آسمان سے ایک دن خلافت راشدہ نازل ہو جائے گی، اور یہ بھی یہ خواب ہے کہ جیسے ہی ہم نے جمہوریت کو اختیار کیا تو وہ فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے جو مغربی قومیں کرتی ہیں۔ مغربی قوموں کے ہاں فکر کا، خیال کا، چیزوں کو دیکھنے کا، اس کے زاویہ نظر کا بہت بڑا تغیر واقع ہوا ہے۔ وہ بھی اپنا ایک زاویہ نظر رکھتے ہیں، ہم بھی اپنا ایک زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جمہوریت میں یہ کہاں ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ ہم فیصلے بھی وہی کرنا شروع کر دیں جو مثال کے طور پر فلاں اور فلاں ملک میں ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کے اوپر ہم نقد کریں گے اگر وہ کہیں خدا نخواستہ زیر بحث آئیں گے، اور یہ دیکھیں گے آپ کہ مسلمان معاشرے میں اس طرح کے فیصلے نہ صرف یہ کہ نہیں ہوں گے، بلکہ اگر کوئی کرنے کی صحیح کرے گا تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی، یہ ممکن ہی نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا کہ جب مغربی جمہوریت کے ماڈل کو، ظاہری بات ہے انتخابات کیسے ہوں گے اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، یہاں پر اس کی آبیاری ہوئی، آگے بڑھا یہ سلسلہ، یہی ایک ماڈل بنا اور مسلم اکثریتی ممالک میں بھی اسی کو لیا گیا۔ تو ہم مغرب میں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کلیسا کی ایک باقاعدہ طور پہ ریاست اور حکومت سے جان چھڑوا کر جمہوری سلسلے میں لوگ آگے بڑھے ہیں، اور اس کی وجہ سے مذہب بھی اب ان کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رکھتا جو ہمارے ہاں مذہب کی حساسیت ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم کہیں سے کوئی ماڈل لیتے ہیں تو وہ ماڈل تو ایک پورا کلچر، اس کے اندر اس کے نارمز، وہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جب یہاں
یہاں پر جمہوریت نے مذہب کو بالکل الگ کر دیا ہے، مذہب سے لوگ دور ہو چکے ہیں، پوری کی پوری قوم نے ایک طرح سے کہا ہی جاتا ہے کہ مذہب کو ترک کر کے ایک آزادی کی زندگی گزاری ہے مغرب میں. تو اب جب ہمارے ہاں یہ جمہوریت آئے گی تو پھر اس کے لازم اثرات تو یہی ہوں گے کہ ہمارے یہاں بھی مذہب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جائے. میں پھر گزارش کروں، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی ریوالٹ ہوا ہے یا بغاوت ہوئی ہے وہ کلیسا کے خلاف ہوئی ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی ادارہ موجود ہی نہیں ہے. یہ تو بعض ملکوں میں یہ ہوا ہے کہ وہاں چونکہ علماء کے بہت بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے، زیادہ تر مسجدیں بھی انہی کے پاس چلی گئیں، تو ان کی ایک سیٹ پاور بن گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں. یہ چیز تو ہمارے ہاں بعض ملکوں میں نمایاں ہوتی ہے، اور وہ بھی بعض ملکوں میں، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں اس کا زیادہ ظہور ہوتا ہے. ورنہ ملیشیا میں ہم نے دیکھا، انڈونیشیا کو بہت قریب سے دیکھا، وہاں اس طرح کی چیزیں کم تر ہیں، اس بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن کوئی باقاعدہ ادارہ ہے، کوئی پوپ ہے جس نے اختیارات استعمال کرنے ہیں، اس کا فتویٰ اگر آ جائے گا تو اس کے سامنے سب کو سر جھکانا ہے. وہ سائنس میں بھی مداخلت کرے گا، طب میں بھی مداخلت کرے گا، ہر جگہ اپنی رائے دے گا. ایسا کوئی ادارہ مسلمانوں میں کبھی وجود پذیر ہی نہیں ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اس برہمنیت کی ابتدائی نہیں ہونے دی. یہ پاپائیت کبھی وجود پذیر نہیں ہو سکی. تو جب یہ نہیں ہو سکی تو اس کا اندیشہ کہاں سے پیدا ہو گیا کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہوگی. یہاں جو کچھ ہوا ہے مغربی دنیا میں، وہ پہلے بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ مذہب کے خلاف اصلاً ریوالٹ نہیں تھا، کلیسا کے خلاف تھا. اچھا. اور کلیسا کے خلاف جو ریوالٹ ہوا وہ بالکل درست ہوا. یعنی اگر مجھے بھی آج موقع ملے کہ میں اس کا سپاہی بنوں تو میں بننا اپنے لیے باعث عزت سمجھوں گا، اس لیے کہ اس طرح کا نہاد کسی گروہ کا بھی قائم نہیں ہونا چاہیے، نہ مسلمانوں کے ہاں، نہ مسیحیوں کے ہاں، نہ کسی اور جگہ کے اوپر. لوگوں کو اپنی رائے قائم کرنی ہے. یہ جو مذہب کے معاملے میں سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ فلسفے سے، سائنس سے، لوگوں کے ہاں آزادی رائے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. وہ ہر جگہ پیدا ہوں گے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہوں گے. ان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اپنی بات لوگوں پر واضح کریں. اس لیے کہ ہمارے دین نے بھی یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اختیار کیا جا سکتا. انہوں نے مذہبی جبر سے نجات حاصل کی ہے، مذہب سے نجات حاصل نہیں کی. اب بھی یہاں پر دیکھیں، آپ امریکہ ہی میں دیکھ لیں اور ملکوں میں دیکھ لیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مذہب سے محبت رکھتے ہیں. دوسری چیز جس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سینٹ پال کے ایک فیصلے کے نتیجے میں، اور ایک مذہبی فیصلہ تھا، شریعت ختم کر دی گئی. تو اس وجہ سے یہاں کی سوسائٹی کو وہ مسئلہ ہی درپیش نہیں. یعنی ان کے ہاں تو اب مراجعت کے لیے کوئی شرعی نظام نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں شریعت ہے، دین میں کچھ احکام ہے جو ہمیں دیے گئے ہیں. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ ایک عمومی تعلق ہوگا. سیدنا مسیح علیہ السلام کو آپ نجات دہندہ مانتے ہیں تو آپ ایک مذہبی آدمی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ اتوار کے اتوار گرجے میں چلے جائیں، کلیسا میں چلے جائیں. اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے یہاں مذہب کا. تو اس وجہ سے یہاں پر وہ بحثیں بھی آپ کو نہیں نظر آتی. ہمارے ہاں ہمارا جو دین ہے اسلام، اس میں مذہب کے کچھ مطالبات ہیں اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی، وہ زیر بحث آئیں گے، ان کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس وقت ایک نظر ڈالیں تو جتنے مسلمان ممالک ہیں سب کے دساتیر میں اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے. ان کے فیصلوں میں بھی یہ چیز ملحوظ ہوتی ہے. ان میں بعض اوقات تصویب تک کے لیے ازہر کی طرف چیزیں بھیجی جاتی ہیں یا بعض دوسرے اداروں کی طرف بھیجی جاتی ہیں. تو ہر معاشرہ اپنی روایات کے مطابق، اپنے تصورات کے مطابق فیصلے کرتا ہے. یہی آزادی ہر حال میں باقی رہنی چاہیے. آپ مسلمانوں کے معاشرے کو آزادی کے ساتھ جمہوری فیصلے کرنے دیجیے، تنقید کو روا رکھنے دیجیے، جو چیز غلط ہے اس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیجیے. یہ آپ دیکھیں گے کہ بتدریج سیاسی استحکام بھی آئے گا اور مسلمان معاشروں میں وہ فضا بھی پیدا ہوگی جہاں حقیقی علم، حقیقی دین تک آپ کی مراجعت کا باعث بنے. ہاں، یہ نقطہ تو بڑی خوبصورتی سے واضح ہوا. ایک اور چیز کی طرف میں چاہتا ہوں آپ اپنا نقطہ نظر واضح کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس پورے جمہوری نظام میں
لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے اندر ایک اقتدار کی طلب کی حرص اور شہرت اور اسی طریقے سے اسی منصب حکمرانی پہ فائز ہونے کا جذبہ محرک ہوتا ہے، جس کے بعد جمہوری نظام وجود پذیر ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا مزاج، اس کا رویہ، خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ ہم ان لوگوں کو عہدے نہیں دیتے جو اس کی طلب اور حرص رکھتے ہیں۔ تو یہ تو پورا نظام ہی اصل میں لوگوں کی خواہش، لوگوں کی حرص سے اقتدار کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم اسلام کے متوازی کیسے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے موزوں سمجھنا اور اس کو پیش کرنا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، حرص ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ایسے معاملات وہ ہیں جن کی اخلاقی اصلاح ہوتی ہے۔ ہم جب کسی شخص کو مخاطب کرتے ہیں، وہ ایک مسلمان ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ تم اپنا اصل تعلق اپنے پروردگار سے قائم کرو، اپنے پروردگار کے بندے بن کر رہو، اپنے اندر ابدیت کا شعور پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو اور دنیا کی حرص اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو۔ یہ اخلاقی چیزیں ہیں، یہ ہر مسلمان کو کہنی چاہیے، بلکہ ہر اچھے انسان کو ان کی تعلیم دینی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ نتیجہ نکال لینا کہ لوگ اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش نہ کریں، یہ میرے نزدیک ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں کسی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیاست میں تو آپ ممنوع قرار دے لیں گے، بیوروکریسی بنانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، فوج میں جانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے۔ آپ جو دوسرے ادارے بنائیں گے، وہ طبی کے ادارے ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، وہاں پر کیا آسمان سے کوئی آ کے آپ کو بتائے گا؟ عالم بننے کے لیے بھی پیش کریں گے، عالم بننے کے لیے پیش کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن میں اپنے آپ کو کسی خدمت کے لیے پیش کرنا یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ سیدنا یوسف نے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کے پیغمبر تھے، جب یہ دیکھا کہ ان کو ایک اعتماد حاصل ہے تو انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ ذمہ داری اگر مجھے دے دی جائے تو میں اس کے لحاظ سے جو آفت آنے والی ہے اس کے لیے بہت کچھ منصوبہ بندی کر سکتا ہوں۔ تو بالکل اسی جذبے سے لوگوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، ان کے اندر حرص نہ ہو، طمع نہ ہو، وہ کرپشن کی طرف نہ بڑھے۔ یہ اخلاقی چیزیں ہیں۔ ان میں اگر کوئی چیز ظہور پذیر ہوگی اور وہ جرم کے درجے میں بنے گی تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہو جائے گی، کیونکہ جمہوریت میں جس طریقے سے تنقید کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح احتساب بھی ایک بنیادی اصول ہے۔ تو آپ جب اکاؤنٹیبل ہیں، آپ احتساب کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک تدریجی ارتقاء پیدا ہوتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بتدریج معاشرہ بہتری کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھیے، میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے یہاں روش چل پڑی ہے کہ تبدیلی کے خواب لوگ دیکھتے ہیں اور خواب دکھانے والے بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح احتساب کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ان سے کبھی استحکام پیدا نہیں ہوتا۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ ایک جمہوری معاشرے کو جمہوری طریقے سے سیاسی استحکام کی طرف بڑھنے دیجیے، یہ آپ اداروں کی بہتری کا باعث بنتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر احتساب بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، نتیجے کے طور پر لوگ بھی بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر ان کے ہاں سوچنے، سمجھنے اور معاملات کو دیکھنے کے اسالیب بھی بدلنے لگ جاتے ہیں، تبدیلی بھی آتی ہے۔ تو تبدیلی بھی تدریجاً ہونی چاہیے، احتساب بھی اداروں کے استحکام کے نتیجے میں ہونا چاہیے۔ اصل میں جو چیز کسی سوسائٹی یا معاشرے میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے لیے خوبی پیدا کرتی ہے، وہ سیاسی استحکام ہے۔ سیاسی استحکام آمریت اور ملوکیت سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جمہوریت کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک نظام بھی دیتی ہے، وہ سیاسی استحکام بھی میسر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آزادی رائے کی ضمانت بھی دیتی ہے، تاکہ آپ کے ہاں بہتر سے بہتر قیادت کے پیدا ہونے کے امکانات کھلے رہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، جمہوری نظام کے اندر ظاہری بات ہے لوگ طے کریں گے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وطنی قومیت کی بنیاد پہ ایک نظام چل رہا ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو باتیں ہم تک نقل ہوئی ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کوئی دوسرا شخص اگر اٹھتا ہے اور دوسرا شخص اپنی خلافت کے انعقاد کی بات کرتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جائے گا، اور یہاں تک کہ اگر وہ باز نہ آئے تو وہ باغی ہے، اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر تو کوئی 50-60 کے قریب حکمران ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ اس کے برمقابل دین میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک حکمران ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، دوسرا اگر اٹھتا بھی ہے تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ کسی جگہ بھی جب ایک شخص حکومت کے منصب پر آ جاتا ہے یا ایک نظام بنا دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز ہے تنقید، تنقید تو ہر موقع پر ہوگی،
اور میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حقیقی تبدیلی اور حقیقی مزاحمت فکری ہوتی ہے. یعنی جب آپ سوسائٹی کے اندر تنقید کا مزاج پیدا کرتے ہیں، لوگ تنقید سنتے ہیں، تنقید نہیں ہوتی. یعنی آپ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، دانشور اپنی رائے دیتے ہیں، وہ تحلیل کر کے بتاتے ہیں کہ کیا طریقے ٹھیک ہیں اور کیا طریقے غلط ہیں. تو جیسے ہی آپ یہ روش کسی معاشرے کے اندر پیدا کرتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تنقید کی روش قائم کرنی چاہیے. یہی اصل میں صحیح طریقہ ہے کسی معاشرے کی تعمیر کا. اگر آپ معاشرے کے اندر تنقید کی روایت قائم کر دیتے ہیں تو پھر وہ بہت سے خدشات جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ آپ سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظم قائم کیا، خلفائے راشدین نے قائم کیا، اس میں لوگ اپنی رائے دیتے تھے، دن رات تنقید کرتے تھے، عین مسجد میں کھڑے ہو کے تنقید کرتے تھے. کسی موقع کے اوپر مسلمانوں کے خلفاء جو اس وقت تھے وہ کوئی خطبہ دے رہے ہوتے تھے، درمیان میں روک کر کہتے تھے کہ ہمیں تو فلاں بات پر اعتراض ہے. تو یہ چیز ہے کہ جس کو عام کرنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی اٹھے اور اٹھ کے بغاوت کر دے، تلوار ہاتھ میں پکڑ لے، تو یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر جگہ جرم ہوگا. ہمارے ہاں اس وقت جو حکومت قائم ہے، مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ اٹھے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، یا وہ راستے بند کر دیں، یا وہ پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑیں، یا وہ اس طریقے کا کوئی اقدام کریں کہ جس میں ایک مسلح گروہ اٹھے اور یہ کام کرے، تو یہ تو ہر جگہ جرم ہے. اسی بات کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جب مسلمان کسی ایک شخص کے اوپر متفق ہو جائیں، ظاہر ہے اس زمانے میں پارلیمنٹ کا یہ تصور نہیں تھا، تو مسلمان جب کسی ایک امام پر یا ایک امیر پر یا ایک شخص پر جس کو وہ خلیفہ بنا لے متفق ہو جائیں، تو پھر کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے یعنی اس کی جگہ لینے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید نہ کرے. تو یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. اس کا یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت قائم ہونی چاہیے. مسلمانوں کی حکومتیں تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے 100 سال کے بعد ہی جب ہمارے فقہا بھی اس طریقے سے سامنے نہیں آئے تھے، 2 جگہ قائم ہو گئی تھی. اور اس کے بعد 26 کے قریب مختلف ریاستیں یا سلطنتیں کہیے وہ قائم ہوتی رہی ہیں، خاندان حکومت کرتے رہے ہیں. یہ سارے معاملات مسلمانوں کے یہاں ہوتے رہے ہیں. کسی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سب کے سب کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک اور بات ہے جو رسول اللہ نے فرمائی، جہاں حکومت کا نظم قائم ہوگا، وہ مصر میں قائم ہے، انڈونیشیا میں قائم ہے، ملیشیا میں قائم ہے، جہاں قائم ہے وہاں جب اس پر لوگوں کا اتفاق ہو جائے کہ اب ہم نے انتخابات کے نتیجے میں یا کسی اور طریقے سے فلاں شخص کا تقرر کر دیا، اس کے خلاف اٹھنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنا، یہ جرم ہے. اور یہ دنیا میں ہر جمہوری ملک میں بھی جرم ہے. صاحب یہ نقطہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے واضح کیا، جس سے بالعموم استدلال کیا جاتا ہے کہ جیسے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مقصد اور نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی حکمران ہونا چاہیے، دوسرا حکمران نہیں ہو سکتا. آگے بڑھاتے سلسلے کوئی بیان فرمائیے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ دینی لحاظ سے مسلمانوں کی بحیثیت قوم صرف ایک شناخت ہو سکتی ہے اور وہ اسلام ہے. قرآن مجید نے بھی انہی لوگوں کو ایک قوم تصور کر کے مان کر مخاطب کیا جو اسلام پر کھڑے ہیں. پھر یہ وطنی قومیتوں کی بنیاد پر جو ملک بنے ہیں اور پھر جمہوریت کے طریقے پر ان میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیز بھی خلاف دین ہے، خلاف اسلام ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ ایک واقعہ ہو چکا ہوا ہے. یعنی آپ اگر کسی ایسے علاقے میں تھے کہ جہاں صرف مسلمان ہی رہتے، جیسے سعودی عرب کے بارے میں یا جزیرہ نما عرب کہیے، جزیرہ نما عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص جو اس مذہب کو نہیں مانتا آباد نہیں ہو سکتا. تو اگر تو آپ وہیں تک محدود رہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی وہاں پر ایک وطن بھی ہوگا، اس میں آپ کی حکومت بھی ہوگی اور آپ سب کے سب مسلمان بھی ہوں گے. اس بات کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ نے وہاں حکم دے رکھا ہوا ہے. اگرچہ اس کی بھی بعض اوقات خلاف ورزی ہو جاتی ہے، لیکن اصلاً اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہی ہے. باقی دنیا میں تو یہ صورتحال رہی نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے علاقے ہیں ان کے اندر آپ کو مصر کو آپ لیں، شام کو لیں، عراق کو لیں، پاکستان کو لیں، انڈونیشیا کو لیں، بنگلہ دیش کو لیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، وہ رہ رہے ہیں. اس طرح کے لوگ جہاں رہ رہے ہوں گے وہاں کوئی حکومت کس طریقے سے بنے گی؟ وہاں تو وطنی قومیت کی بنیاد پر حکومت بنے گی. یعنی اور کو بتا دیجئے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ جس زمانے کی ہم باتیں کرتے ہیں اس وقت کسی ایک مذہب کے لوگ یا کسی ایک نسل کے لوگ وہ فتوحات کرتے تھے
اور وہاں حکومتیں فتوحات کی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں۔ اس وقت دنیا کے اندر جو حکومتیں قائم ہیں وہ سب کی سب اس اصول پر قائم ہیں کہ یہ ایک علاقہ ہے، اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، وہ پاکستان ہے، وہ افغانستان ہے، وہ ایران ہے، اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یہ سب کے سب برابر کے شہری ہیں اور یہ اپنی رائے سے ایک حکومت قائم کریں گے۔ اسی کو وطنی قومیت کہا جاتا ہے۔ تو اگر حکومتیں اس بنیاد پر موجود ہیں تو یا تو پہلے ان کو ڈھا دیجئے اور ساری دنیا کے اندر سے دوسرے مذاہب کا خاتمہ کر دیجئے، یا ان کو نکال کے کسی دوسرے علاقے میں جلاوطن کر دیجئے۔ جب وہ موجود ہیں تو وطنی قومیت کی بنیاد پر وطنی ریاستیں یا نیشن سٹیٹ کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ ناگزیر چیز ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس پر کوئی نقد نہیں فرمایا، مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ جہاں ان کے پاس حکومت ہوگی انہیں فلاں اور فلاں حکم کی پیروی کرنی ہے، بس اسلام یہیں تک تقاضا کرتا ہے۔ اس سے زیادہ وہ آپ کو اس کا پابند نہیں کرتا کہ فلاں طرز کی ریاست لازماً ہونی چاہیے۔ اس نے اس کو موضوع ہی نہیں بنایا۔ ایک زمانے میں فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہوتی تھیں، اس میں بھی اس کا تقاضا یہی تھا۔ آج کے زمانے میں وطنی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں قائم ہیں، اس میں بھی اس کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں بھی دین کے پابند رہیں اور اجتماعی زندگی میں بھی دین پر عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ اجتماعی زندگی میں وہ اسی صورت میں دین پر عمل کریں گے جب کہ ان کو اکثریت حاصل ہوگی اور وہ کسی علاقے میں حکومت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ صورت جہاں جہاں موجود ہے وہاں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے دین پر عمل کرنا ہے، اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور مسلمانوں نے کرنا ہے، دوسری قوموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھائیں اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ ریاست کی شناخت کچھ بھی بنا لیں، یعنی وہ وطنی قومیت کی چیز کی شناخت بنے یا آپ کسی زبان کی بنیاد پہ قوم بن جاتے ہیں، دینی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی شناخت صرف ایک ہے اور وہ ہے اس کا اسلام، اس کا دینی نظریہ، اس کا نقطہ نظر، اس کا آدرش۔ لیکن جب ریاست کی سطح پر یہ دوسرے انداز میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، وطن کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، تو وہ جو مذہب کا پورا ایک مقدمہ ہے کہ مسلمانوں کو مل کر اور ان کی وحدت کا جو سررشتہ ہے وہ دین ہے، تو وہ تو پھر یہاں پر مجروح ہوتا ہے نا؟ وہ اخوت ہماری مذہبی اخوت ہے، وہ تو دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں ان کے درمیان قائم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انما المسلمون قوم واحد، مسلمان ایک قوم ہے، نہیں، انما المومنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی بھائی کی حیثیت سے ایک دوسرے پر ہمارے حقوق ہیں۔ وہ ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے، ایک آدمی انڈونیشیا میں رہتا ہے، ایک مراکش میں رہتا ہے، سب کے درمیان ایک برادری، ایک اخوت کا رشتہ قائم ہے۔ قومیں ایک اور چیز ہے اور اخوت کا رشتہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ تو ہمارے دین نے قومیت کا رشتہ قائم نہیں کیا، اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ خاتمے کی طرف بڑھاتے ہیں، ہم سبھی بیان فرمائیے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیب بھی ہے، خود صحابہ اکرام کا نصب العین بھی تھا، وہاں پر جو ریاست کی نوعیت طے کی گئی ہے، جو نام رکھا گیا ہے، جو ایک شناخت بنتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ نبوت کی منہاج پر ایسی خلافت کا قیام جو کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کے اس کو لے کر وہ چلے۔ تو آج کے اس دور میں وطنی قومیتوں کی بنیاد پہ جب کوئی نظام بنتا ہے اس کو خلافہ علی منہاج النبوہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ خلافت علی منہاج النبوہ کی تعبیر اختیار کی گئی کہ رسول اللہ نے جس طریقے سے نظم چلایا، آپ کے بعد گویا یہ بات لوگوں کے سامنے رہی کہ آپ کے جو خلفاء ہیں، جو خلفاء کیا مطلب ہے، یعنی جو آپ کے جانشین ہوں گے، جو ریاست کی سطح پر یا حکمرانی کی سطح پر آپ کی جانشینی کریں گے، وہ آپ کے طریقے کے مطابق حکومت کریں۔ تو اس کے تو مسلمان ہر جگہ پابند ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں بھی اس کے پابند ہیں، آپ انڈونیشیا میں بھی اس کے پابند ہیں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت سے ہمارے پیغمبر کو حاصل ہو۔ یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں انفرادی سطح پر بھی یہی سمجھتا ہوں، اور اگر مسلمان کسی جگہ کوئی اجتماعی نظم قائم کریں گے تو وہاں بھی یہی سمجھیں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تو ہم سب کے لیے قابل اتباع ہے، واجب الاتباع ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رہنما مان لیا ہے۔ یہ مسلمان کی حیثیت سے
میرا بھی آدرش ہے، آپ کا بھی ہے کہ میں اسی نصب العین کی طرف بڑھوں۔ تو جب مسلمانوں کے پاس ایک اجتماعی نظم ہوگا تو اس میں بھی ان کو اسوہ حسنہ ہی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو منہاج النبوہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضور نے کیسے حکومت کی، کیسے لوگوں کے حقوق ادا کیے، کس طریقے سے اللہ کے احکام کی پیروی کی، کس طریقے سے تمام معاملات میں شریعت کو، دین کو، اعلیٰ اخلاق کو پیش نظر رکھا، کس طرح فقیری میں بادشاہی کی، یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، یہی نصب العین ہے، اسی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہاں صاحب، آج کے نشست کا آخری سوال یہ بیان فرمائیے گا، آپ کو نظر آتا ہے خود عالم اسلام میں تحریکیں ہیں، مذہبی نقطہ نظر ہیں، خلافت کی بازیافت کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک جو خواہش ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اس وقت دنیا میں، دنیا کے اسٹیج پہ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مقام ان کو دوبارہ ملے جو اس سے پہلے موجود تھا۔ کیا اس کی کوئی دینی صورت بھی موجود ہے؟ دین ہمیں یہ بتائے کہ ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کی اس جمعیت کو متحد کر کے اس کو آگے لے کر ایک قوم، ایک نظریے کی صورت میں خود دنیا کے اندر بھی ایکسل کریں اور دنیا کی بھی رہنمائی کریں۔ یہ بات یہ ہے کہ دین تو آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے اپنا تزکیہ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کیسے بنانا ہے۔ وہ پاکیزگی دنیا میں بھی اپنے اثرات پیدا کرے گی، اور اصلاً وہ اس لیے ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ہم منتخب ہو سکیں۔ دنیا میں برتری حاصل کرنے کے لیے دنیا کے علوم سیکھنے ہیں، دنیا کے فنون سیکھنے ہیں، ان میں ایکسل کرنا ہے اور اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی سرفرازی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ ہے علم اور اخلاق میں برتری پیدا کرنا۔ یہی دنیا کا ہمیشہ سے تجربہ رہا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب آپ علم اور اخلاق میں برتری حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی مدد نازل کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ مدد آپ کے لیے سرفرازی کا نتیجہ بھی نکال دیتی ہے۔ لیکن محنت کا میدان یہ خواب دیکھنا نہیں ہے، یا اس خواب کے لیے غلط موقع پر غلط اقدامات کرنا نہیں ہے۔ اس کا راستہ ہے علم اور اخلاق میں آگے بڑھنے کی صحیح کرنا۔ ٹھیک ہے غم صاحب، ایک نقطہ یہ بھی بیان فرما دیجیے گا کہ یہ جو نفسیاتی تسکین ہے، خود یہ کہ ایک مسلمانوں کا نمائندہ ہو دنیا میں، وہ مسلمانوں کی طرف سے ڈیل کرے۔ آپ نے ذکر بھی کیا تھا کچھ نشستوں میں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہندوستان کے بڑے جلیل القدر عالم تھے، انہوں نے ایک بڑا پریکٹیکل پریگمیٹک مشورہ بھی دیا۔ اس مشورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کیا تھا؟ میرے خیال میں واحد قابل عمل صورت یہی تھی، یعنی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے مرکزی ملک، ظاہر ہے مرکزی ملک کی حیثیت جزیرۃ عرب کو حاصل ہے۔ اگر دین کی بنیاد پر دیکھیں تو ہم سب کے لیے وہی مرکز ہے، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، آپ کا مرکز ہے، تو وہی جگہ مرکز ہو سکتی ہے۔ وہاں پر ایک بادشاہت قائم ہے۔ اگر اس بادشاہت کو آپ آئینی بادشاہت کی حیثیت سے سب ملکوں میں تسلیم کر لیں، جس طریقے سے برطانیہ کی ملکہ کو کینیڈا میں، جس طرح سے آسٹریلیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، تو آپ کا یہ خواب بڑی آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک واحد قابل عمل تجویز تھی جو انہوں نے پیش کی۔ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خواب دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دن تمام ممالک میں کوئی ایک حکومت قائم ہو جائے گی، تو یہ خواب آپ دیکھتے رہیے، ابھی دور دور تک اس کے شرمندہ تعبیر ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ بہت ہی اہم گفتگو آج جمہوریت کے حوالے سے، جو دینی ابہامات، وہ نقطہ نظر جو جمہوریت کے ابطال میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے خلافت کیا ہے، اس کا قیام کیسے ہوگا، خلافہ علی منہاج النبوہ کی تعبیر جو استعمال کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم زیر بحث لے کر آئے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، کچھ اور ابہامات بھی ہیں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔